अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास हुआ है, इसके बाद अगले मराहिल क्या होंगे, प्रोग्राम के पहले से में जरा इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान का इसमें पूरे में जो किरदार है उसको कैसे प्लेस किया जाता है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। उसके बाद रिहाई फोर्स बनेगी, ये कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब वो कहते हैं कि शायद ये ना बने क्योंकि इस पर सबका इत्तफाक नहीं है। इमरान खान की तबीयत के हवाले से हुकूमत जो है वो क्यों उनके मौलजीन तक रसाई नहीं दे रही, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर भी बात करेंगे। आखिर में रमजान तो आ गया है, हमेशा की तरह उसमें महंगाई में इजाफा भी देखने को नजर आ रहा है और कभी भी इन कीमतों को मुकम्मल तौर पे रेगुलेट नहीं कर पाती हैं हुकूमतें। ऐसा ही कुछ इस साल भी हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। आगाज कर बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास वाशिंगटन में हुआ। आप सबने वो विजुअल्स देखे होंगे, तस्वीर भी देखी होंगी। उसमें रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस समेत जो अहम ममालिक हैं वो उसमें शामिल नहीं थे। यूरोपीय कमीशन बतौर मुबस्सिर बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में ताहम शरीक हुए थे। इजलास में अमरीका समेत 40 ममालिक की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे नजर आ रही है। जो अहम ऐलानात इस हवाले से किए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आपको वो दिखाते हैं। The United States is going to make a contribution of $10 billion to the Board of Peace. Kazakhstan, Azerbaijan, UAE, Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, and Kuwait have all contributed more than $7 billion. वो कौन से 5 ममालिक हैं जिन्होंने पहले मरहले के ऊपर आमादगी शो की है कि वहां पर अफवाज और जो पुलिस है, किसी भी किस्म की लॉ एनफोर्समेंट जो फोर्स है उसको भेजा जा सकता है। उस लिस्ट में फिलहाल पाकिस्तान का नाम नहीं है। उस लिस्ट में जो नाम है वो आपको बताते हैं। The nations represented here today, just in closing, are not just contributing money. Some are also pledging personnel to help preserve the ceasefire and secure a very enduring peace. In particular, Indonesia, Morocco, Albania, Kosovo, Kazakhstan have all committed troops and police to stabilize Gaza. Egypt and Jordan are likewise providing very, very substantial help, troops, training, and support for a very trustworthy Palestinian police force. गजा फोर्स के अंदर क्या पाकिस्तान की शमूलियत होनी चाहिए है या नहीं होनी चाहिए? जब ये सवाल ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें जाती तौर पे इसका हिस्सा बनने पे कोई कबाहत नजर नहीं आ रही है। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, सुनिए। Is Pakistan ready to contribute to this force? I don't see any problem in that. It all depends what sort of terms of reference are drafted for that peace force. और जो बोर्ड ऑफ पीस का ये प्लेटफॉर्म है, इसको यूज करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को भी एक इंतबाह दिया है और कहा है कि वो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि 10 ही दिन बचे हैं ईरान के पास। तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बयानबाजी है उसको दोबारा रिज्यूम किया है और उसमें लीड ली है प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के इस इजलास के अंदर। सुनिए। And now is the time for Iran to join us on a path that will complete what we're doing. And if they join us, that'll be great. If they don't join us, that'll be great too. But it'll be a very different path. So now we may have to take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. ख्वाहिश अमरीकी सदर की ये है कि चीन और रूस भी इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करें। उनको बाज़ाब्ता तौर पर दावत तो दी है और प्रेसिडेंट ट्रंप इनको इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनाने के लिए काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। Like China, Russia, any of those? I would love to have China and Russia. They've been invited. So we got a lot. You need both. You need all persuasions. प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सफीर हैं माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर के। कामरान यूसुफ साहब हैं, तज्ज़ियाकार, बड़ी गहरी नजर रखते हैं जो तमाम इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इशूज हैं उसके ऊपर। जमील अहमद खान साहब भी साबिक सफीर हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। आपकी इजाजत से कामरान आपसे आगाज करती हूं। जो मेरे लिए इसमें से बात स्टैंड आउट कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान फिलहाल इनिशियली उन 5 ममालिक में नहीं है जो कि इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा है। इंडोनेशिया है, बाकी जो 4 ममालिक हैं उनका जिक्र भी हमने आपको बताया है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। जरा इस पॉइंट को थोड़ा हम एक्सप्लेन करके बताइए कि पहले मरहले में नहीं है, लेकिन वजीर जो दिफा है उन्होंने इंदिया भी दिया कि कोई कबाहत नहीं है। तो इस्तेहकाम फोर्स के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान कहां खड़ा है? देखें, पाकिस्तान की पहले दिन से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। असूली तौर पर हम जो गाज़ा पीस प्लान है उसको हमने सपोर्ट किया। असूली तौर पर हम इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा भी बनना चाहते हैं, लेकिन 2 शराइत हमने बड़ी वाज़ेह तौर पर रखी हैं। नंबर 1 कि जो भी पीस कीपिंग फोर्स बनेगी या डिप्लॉय होगी गाज़ा में,
اس کا مقصد جو ہے وہ پیس کیپنگ ہونا چاہیے، یعنی کہ کسی کامبیٹ آپریشن میں وہ حصہ نہیں لے گی، نہ ہی کسی فلسطینی گروپ کو غیر مسلح کرنے سے متعلق وہ کوئی اپنا رول پلے کرے گی۔ اگر تو یہ دو شرائط مان لی جاتی ہیں تو پاکستان بالکل اس کو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس کا حصہ نہ بنے۔ اب پاکستان کا نام کیوں نہیں آیا، میرے خیال میں یہ بات واضح ہے کہ ابھی تک جو نہ صرف پاکستان بلکہ امپورٹنٹلی اگر آپ جن 5 کنٹریز کا نام آپ دیکھیں جنہوں نے کمٹ کیا ہے کہ وہ غزہ کے لیے حصہ بن سکتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا، تو اس میں جو اہم عرب اور باقی مسلم ممالک ہیں اس میں سعودی عرب ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، یہ ان ممالک نے ابھی تک کمٹ نہیں کیا۔ تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے ڈپلومیٹک سورسز نے بتایا کہ یہ کلیکٹیولی فیصلے ہو رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اگر آپ امریکی صدر ٹرمپ نے جس طریقے سے پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کی تعریف کی، تو جو کنسرنز تھے کہ اگر ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو شاید اس کا منفی اثر پڑے گا، لگتا یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنے کارڈز بہترین طریقے سے بھی کھیل رہے ہیں، اینڈ مور امپورٹنٹلی جو واشنگٹن ہے شاید اس کو پاکستان کی سینسٹیوٹی کا بھی اندازہ ہے۔ تو جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ ہم بے شک حصہ تو بننا چاہتے ہیں لیکن ابھی جلد بازی نہیں ہے، یعنی کہ پری میچور کو فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے جوہر سلیم صاحب، یہ جو کچھ ملکوں کے نام آئے ہیں اس میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو انڈونیشیا نے کمٹ کیا ہے، کوسوو نے، قازقستان نے، مراکش نے، البینیا نے، جو بڑے بڑے ممالک ہیں انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کمٹ نہیں کیا، جس میں انڈونیشیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، مڈل ایسٹ کی کنٹریز بھی ہیں۔ سو ابھی اسٹیٹس کیا ہے، کیا یہ اسٹیپ وائز ہوگا اس کی فورس کی تشکیل یا؟ جی بلکہ بہت سارے ملکوں کو دعوت دی گئی تھی اور پاکستان میں اس پہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے جیسا پہلے کہا بھی تھا، فارن منسٹر جو ہیں کہ پاکستان اس پہ غور کر رہا ہے۔ اب اس میں جو کامران نے کہا وہ ٹھیک ہے، 2-3 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو ظاہر ہے اس کا مشن سکوپ کیا ہوگا وہ اہم ہے، ٹی او آرز کیا ہوں گے۔ پھر جس طرح یہ کہا گیا کہ پاکستان پیس انفورسمنٹ میں نہیں جانا چاہتا، ایک تو پاکستان کی اس میں ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے، اس طرح سے پاکستان ہمیشہ پیس کیپنگ آپریشنز کا حصہ رہا ہے، اور پیس انفورسمنٹ جو ہے اس کے اپنے رسک اور چیلنجز ہوتے ہیں، اور خصوصاً ایسی جگہ پہ جہاں پہ دیکھیں ایک مسلمان ملک ہے، ٹھیک ہے اسرائیل کے اندر آکوپیشن ہے بٹ آبادی تو مسلمان ہے، تو اس میں اور پھر جو ڈسارم کرنے کی بات ہے حماس کو، تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی جو ہے پہلے بہت سے ملک چاہیں گے کہ پہلے وہ مرحلہ طے پا جائے۔ جب وہ مرحلہ طے پا جائے گا اور اس کے بعد آپ نے پیس کو جو اسٹیبلائز کرنا ہے وہاں پہ سچویشن کو، اور بیسیکلی یہ انشور کرنا ہے کہ وہ مینٹین رہے پیس کیپنگ، یعنی کہ تو اس میں بالکل پاکستان کی ایکسپرٹیز بھی ہے۔ میرے خیال ہے اس موقع پہ پھر پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو ویسے بھی جو ان کو چاہیے وہاں پہ 20,000 کے قریب فوج چاہیے، ابھی بہت سے ملکوں نے آمادگی بھی ظاہر کر دی ہے، اور اس میں میرے خیال انڈونیشیا بھی شاید اس لسٹ میں شامل ہے۔ تو اس لیے جی انڈونیشیا ہے اس کے اندر بالکل، تو کیونکہ اب یہ انڈونیشیا بھی ہے، پھر ظاہر کوسوو، البینیا بھی ہے، موروکو بھی ہے، قزاقستان بھی ہے، تو اس لیے کوئی 20,000 کا نمبر اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے۔ اور پاکستان کا بہت ہی اصولی موقف ہے اس پہ، لیکن جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی جو ہے نا کیا اس میں اہمیت ہے پاکستان کی شمولیت کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان اس میں اکیلا نہیں گیا، 8 ملکوں کے جو مسلمان ملک ایک مشترکہ فیصلہ تھا، اور یہ وہ سارے ملک ہیں جن کی کنسلٹیشنز میں بھی پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شمولیت کی ان کو دعوت بھی دی تھی، انہوں نے شرکت بھی کی تھی، اور ان سارے ملکوں کا سٹیک ہے، یہ بہت اہم ملک ہیں۔ دیکھیں ان ملکوں میں کون سے ہیں، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، ترکیہ ہے، ایجپٹ ہے، انڈونیشیا ہے، عام ترین ملک ہیں اسلامی دنیا کے۔ اب ان کا سٹیک کیا ہے؟ ان کا سٹیک یہ ہے کہ انہوں نے انشور کرنا، دیکھیں اس میں پیلسٹینینز نہیں ہیں اس بورڈ آف پیس، جی دس آلسو اسٹوڈ آؤٹ، اسرائیلیز ہیں اس میں، تو اب وہ پیلسٹینینز کا جو انٹرسٹ ہے وہ کس نے دیکھنا ہے وہاں پہ؟ وہ یہ مسلمان ملک دیکھیں گے۔ ان ساروں میں بہت ہم آہنگی بھی ہے، سب کا اصولی موقف بھی ہے، اور وہ کیا ہے 3-4 چیزیں جو ہونے والی ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ سیز فائر کو انشور کرنا ہے کہ وہ چلے، ڈیوریبل ہو، دوسرا وہاں پہ جو ریہیبلیٹیشن ہے، جو ریلیف ہے، پھر ریکنسٹرکشن کی جو فیز ہے وہ ہو وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد ایک جو سب سے اہم ہے، ایک پیتھ ٹو پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ ہو، جو ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہے، کیونکہ اس میں بھی جو 20 پوائنٹس ہیں اس میں ایک پوائنٹ اس کے بارے میں ہے جس میں کہا گیا کچھ شرائط رکھی گئی ہیں کہ اگر یہ کنڈیشنز میٹ ہوں تو پھر اس کے بعد ایک روڈ میپ دیا جائے گا۔ تو یہ مسلمان ممالک جو ہیں یہ چاہیں گے کہ بورڈ میں ان کی جو پریزنس ہے اس چیز کو انشور کرے، ایک تو یہ چیزیں جو میں نے کہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی کہ چیزیں اس طرف جائیں، ڈائریکشن جو ان سی ہے وہ ٹھیک ہو۔
So it's always better to کہ بھئی آپ اس بورڈ کے اوپر ہوں بجائے اس کے کہ آپ ادھر سے باہر بیٹھیں. آپ کو اس پروسیس کا انگیج کرنا چاہیے, اس میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہے. جمیل صاحب, اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اسی موقع پہ ایران کے حوالے سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو جوائن کر لیں ہمیں آ کر, ورنہ آپ کے پاس وقت کم ہے. دوبارہ یہ جو ایران کے ساتھ معاملہ آپ گرم ہوتا دیکھ رہے ہیں, یا یہ پھر وہ اپنے ہی جو ملک کے اندر جو ان کے کرٹکس ہے ان کا لہو گرمانے کے لیے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ نہیں, بات اس سے کافی آگے بڑھ گئی ہے لہو گرمانے سے. گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہی منشا ہوگی کہ بغیر اس پورے ڈیوسٹیٹنگ جنگ میں جائے بغیر, اگر ایران مان جائے ان کی بات تو اس پہ تو ظاہر ہے پھر ون ون گیم ہے. لیکن لگتا نہیں ہے, کیونکہ ایران نے بھی اپنے کارڈز بالکل شو کر دیے ہیں, اور آج تو وہ اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں جو اگلے 2 دن میں وہ پیش کر دیں گے. اور اس سے پہلے ڈرافٹ سے پہلے وہ بتاتے رہے ہیں, وہ کہتے رہے کہ ہمارا ڈیمانڈ ہم سے کیا ہے, یعنی ڈیمانڈ بڑی کلیئر سی ہے کہ زیرو انریچمنٹ پر آ جائیں آپ, اور دوسری ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ پراکسیز کی اپنی سپورٹ جو ہے وہ ختم کر دیں, اور تیسری ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اپنے میسائلز کو اس کی سائنٹیفک تھیوری بھی ہمارے حوالے کریں اور اس کی رینج بھی کم کر دیں. تو وہ تو سپریم لیڈر نے بھی کہہ دیا, اور اس کے علاوہ تمام قیادت نے ان کے کہہ دیا کہ یہ تو ہمارے لیے بالکل ناممکن سی بات ہے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو یقیناً خودکشی سی بات ہے, کیونکہ ان کے پاس پھر کیا رہ کیا جائے گا. تو لہذا محسوس یہ ہوتا ہے چائنا اور رشیا, اس وقت رشیا کی نیول ایکسرسائز ایران کے ساتھ جو شروع ہوئی ہے اس سے کچھ آس اور امید بڑھ گئی ہے کہ شاید یہ معاملہ کچھ تھم جائے. لیکن جس طریقے سے جتنے ساز و سامان کے ساتھ عسکری, بحری, ہوائی اور اس پہ جو ان کی فورسز ارد گرد ہیں اس میں گو کہ بوٹ آن دا گراؤنڈ میں نہیں سمجھتا کہ پاسبل ہوگا, لیکن پھر بھی تقریباً 40-45 ہزار فورسز اس ایریے میں اس وقت ہیں, اگر بیسز کو بھی ملایا جائے اور ان کے بحری بیڑوں کو بھی ملایا جائے. تو ان تمام چیز اس سے پہلے آپ کو گلف وار میں بھی اگر آپ موازنہ کریں تو اتنی بڑی اتنی ہائیسٹ ٹیکنالوجی کی عسکری قوت کو لا کے ایران کے ارد گرد نہیں بچھایا تھا. تو یہ معاملہ کہنا بہت سارے آپ کو اوپن سورس سے مل جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہی ویکینڈ یا اس کے جسٹ چند دنوں کی بات ہے. لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کیونکہ چائنا اپنا رشیا نے ایکسرسائز شروع کر دی ہے تو شاید کچھ معاملہ کچھ عرصے کے لیے تھم جائے. 10 دن کا ٹائم دیا ہے اور 10 دن وہ ہو سکتا ہے. بہرحال ایران نے کیونکہ کہہ دیا ہے کہ پورا خطہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا, اور ایران کے لیے تو یقیناً یہ ایک زندگی اور موت کا سوال ہے اس کی قوم کی, تو وہ تو آخری دم تک اور آخری خون کے قطرے تک اس کا مقابلہ کرنے کا اندیا اس نے دے دیا ہے. اور بقول مارکو روبیو کے کہ وہ تو جو قومیں موت سے نہیں ڈرتی ہیں تو ان سے آپ جو تھیولوجی میں جن کے شامل ہے کہ وہ موت کو گلے لگا لیں گی, تو لہٰذا ان سے تو گفتگو کرنا, اور ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس بھی نہیں ہے. یہ جو 10 دن کی بات کی ہے کامران صاحب, یہ جو 10 دن کا ٹائم دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اس سے پہلے بھی مہلتیں دیتے رہے, پھر بیچ میں کچھ ایسے ممالک جو دونوں کے درمیان کوشش کرتے رہے کہ بھی کوئی نہ کوئی ثالثی ہو جائے, وہ کامیاب نہیں ہو پائی. یہ 10 دن کیوں دے رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ دیکھیں, ٹرمپ کا یہ انداز رہا ہے, آئی تھنک وہ میکسیمم جو پریشر ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں ایران کے اوپر. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے مہینے یعنی کہ جنوری میں بھی ایک موقع کے اوپر لگا تھا کہ شاید کسی وقت بھی ایران کے اوپر امریکہ حملہ کر سکتا ہے. جو مجھے سفارتی ذرائع نے بتایا کہ اس میں پھر ایران نے کوشش کی باقی پاکستان, ترکی, سعودی عرب ان ممالک سے رابطہ کیا کہ وہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ دوبارہ مذاکرات کی جو ونڈو ہے اس کو کھولا گیا. اب اس میں ایک جو اسیسمنٹ ہے یہ بھی ہے, جو تیاریاں آن گراؤنڈ ہو رہی ہیں, کہ ایران کو یہ پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کائنیٹک ایکشن, کوئی نہ کوئی فوجی کارروائی امریکہ ہر صورت کرے گا. مذاکرات وہ اس لیے کر رہا ہے کہ شاید جو فوجی کارروائی کی نوعیت ہو وہ کوئی بہت بڑی نہ ہو. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کارروائی تو انیویٹیبل ہے, لیکن ان مذاکرات کے نتیجے میں اس کارروائی کی جو نوعیت ہے اس قدر بڑی نہ ہو کہ جس سے ایران کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے لیے ایک ایگزسٹینشل جو ہے وہ تھریٹ بن جائے. تو جو 10 دن کی ڈیڈ لائن ہے, میرے خیال میں جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور میکسیمم پریشر ایران کے اوپر ڈال کے کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں. دوسرا ایک اور چیز میں ایک اہم ملک کے جو ڈپلومیٹ ہیں جو انوالو تھے سارے پروسیس میں, 2-3 دن پہلے میری ان سے بات ہو رہی تھی کہ تھوڑا سا جب پاکستان, ترکی, سعودی عرب, قطر مل کے کوشش کی, امریکہ کو کنونس کیا کہ آپ ایران کے خلاف کارروائی نہ کریں, ان سے بات کریں, اور پہلے مرحلے میں استنبول میں مذاکرات طے ہوئے, لیکن ایران نے کہا کہ نہیں, ہم استنبول میں مذاکرات نہیں کریں گے, ہم عمان میں مذاکرات کریں گے. تو اس کے حوالے سے جو میری اطلاع ہے, جو ریجن کے ممالک ہیں
وہ تھوڑا ایران سے ناراض بھی ہیں اور اس سے تھوڑی عدم اعتماد بھی پیدا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ ریجن کے ممالک کوشش کر رہے تھے اور اگر یہ ایران کے ساتھ مل کر امریکہ کے ساتھ بات چیت کریں گے تو امریکہ کے لیے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرنا مشکل ہوگا. تو یہ بھی ایک اسیسمنٹ ہے کہ شاید ایران کہیں ابھی بھی اپنے آپ کو جو پرشیا یا پرانی جو امپائر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دوستوں کی مدد تو لینا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنا جو رائٹ ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر ان ممالک کو شاید ہم شامل کریں گے تو وہ ہمارا جو ایک ایگو ہے وہ ہرٹ ہوگا. جی جوہر صاحب، کائنیٹک ایکشن جو اس وقت جس کی بات کی ہے، کامران صاحب نے بھی، جمیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، ایران کے خلاف ہوتا دیکھ رہے ہیں یا فی الحال یہ بیان بازی تک ہے؟ دیکھیے دس از گیم تھیوری ان پریکٹس. اچھا، اس پہ میں نے کہا تھا جنوری میں اور چیزیں ایگزیکٹلی ویسے ہی جا رہی ہیں. جنوری میں میں نے کہا تھا جب یہ جس کا کامران نے ذکر کیا، جب امریکہ نے پہلے یہ تھریٹ کیا تھا کہ وہ اسٹرائکس کریں گے، میں نے اس وقت کہا تھا کہ امریکنز اگر یہ پروٹیسٹ جو ہیں ڈائی ڈاؤن کر گئے، کنٹین کر لیا انہوں نے، تو یہ اسٹرائکس ابھی نہیں کریں گے. اگر یہ زیادہ چلتے رہے اور آؤٹ آف کنٹرول تھوڑے ہو رہے ہوئے تو پھر وہ اسٹرائکس کریں گے اور رجیم چینج کی کوشش کریں گے. لیکن اگر یہ کنٹین ہو گئے تو اس کے بعد امریکہ اسٹرائکس نہیں کرے گا، پریشر میکسیمم پریشر ڈالے گا، اسکویز کرے گا اور ایران کو ان سے کنسیشنز لینے کی کوشش کرے گا نیوکلیر. وہ سٹیج ہم نے دیکھی کہ آئی، پریشر ڈالا، اسکویز کیا، ایران نیگوسیشن ٹیبل پہ آ گیا. پھر اس کے بعد میں نے جو تیسری چیز اس وقت کہی تھی جس پہ میں ابھی بھی قائم ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں مانے، انہوں نے کنسیشنز نہیں دی، تو پھر امریکنز لمیٹڈ اسٹرائکس کریں گے. چیزیں لگ رہا ہے اسی طرف جا رہی ہیں. اب اس میں صرف ان کی جو ایران کو جو چیز بچا سکتی ہے اس میں وہ یہ کہ چائنا اور رشیا کتنا اس وقت ان کے لیے آگے جاتے ہیں. کیا ان کو کوئی ایسے میزلز دے دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز دے دیتے ہیں جس سے کہ تھوڑی سی ڈیٹرنس پیدا ہو. کیونکہ اگر وہ نہیں ہوا تو پھر امریکن اسٹرائک کریں گے اور وہ ان کے جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں اور پاسبلی میزل سائٹس جو ہیں ان پہ اسٹرائکس کریں گے اور وہ انشور کریں گے کہ ایٹ لیسٹ کچھ مزید عرصے کے لیے وہ جو ہے نا پروگرامز ان کے رک جائیں وہیں پہ. جمیل صاحب، تو اس دوران مصالحت کا کوئی ہمارے پاس گنجائش ہے؟ کیونکہ 10 دنوں کا دن ہے اور بہت کی ڈیوریشن ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ممالک ظاہر سی باتیں نہیں چاہتے کہ اس وقت یہ ایک نیا بکھیڑا کھڑا ہو جائے. وہ غزہ کے اندر فوکس رہنا چاہتے ہیں. وہ بورڈ آف پیس کے ذریعے اس وقت وہاں پر ان کے اپنے پرائیورٹیز ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کون سے ایسے ممالک ہیں جو اس کے اندر کردار ادا کر سکتے ہیں یا اب نہیں، مصالحت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ آپشن آزما چکے ہیں ایران کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ؟ جی ہاں، یہ امپاس جو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑا مرحلہ جو ذکر کرنا چاہوں گا میں یہاں وہ ہے اسرائیل اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ اسرائیلی لابی. اور وہ چند بیانات اگر آپ نیتن یاہو کے دیکھ لیں تو ان کی تو یہ دیرینہ خواہش ہمیشہ سے رہی ہے کہ ایران کو ایسے حالت میں پہنچا دیا جائے کہ کبھی وہ اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو سکے، نہ پراکسی رہے، نہ میسائلز رہے، نہ ان کی انریچمنٹ رہے. تو وہ اس سلسلے میں جو سامنے منظرنامہ نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی بہت 19-20 کی کوئی رعایت مل گئی نیگوسیشن میں، انریچمنٹ کے حوالے سے تو چلے ایران بالکل تیار ہے، لیکن میسائلز کے بارے میں اگر تھوڑی سی مل جائے تو یہ بات درست ہے کہ جس طرح پہلے کیلیبریٹڈ اٹیک کیا تھا ایران نے اور جس طرح امریکہ نے ایران پر کیا تھا اس کے قطر سے پہلے اور اسرائیل سے پہلے، اور جس طرح قاسم سلیمانی کے بعد ایران نے کیا تھا، تو اس قسم کا ہو سکتا ہے. لیکن وہ ٹریگر اس دفعہ زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ اس دفعہ بڑے بے چین نظر آتے ہیں محترم نیتن یاہو، اور اس پہ ان کے کندھے پہ رکھ کر ہو سکتا ہے کہ یہ بندوق چلے اور پھر اگر کوئی مسئلہ زیادہ بڑھ جائے تو پھر بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ یہ پھیلے گا پورے ریجن میں جس طرح کہ وہ کہہ چکے ہیں. آئی ہوپ یہ امید نہ آئے، یہ نوبت نہ آئے. بہت شکریہ تینوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے جب تو تھوڑا سا ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف ہم رخ کریں گے. عمران خان صاحب کی طبیعت، حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کو دوبارہ علاج کے لیے جلد لے جایا جائے گا ہسپتال. کس تاریخ کو لے جایا جائے گا؟ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی، اس ہفتے کی جو اہم ڈیولپمنٹ سے کچھ تحریک انصاف کے کیمپ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک رہائی فورس بنانے کا اعلان ان کی جانب سے سامنے آیا. ابھی تک کی جو تازہ ترین حالات ہیں اور جو اطلاعات اس کے مطابق اس رہائی فورس کے اوپر پوری پارٹی کے اوپر ایک کنسنسس نہیں ہے. اس کا اعلان سہیل آفریدی صاحب نے کیا اور بتایا کہ جی ایک رہائی فورس جو ہے وہ بنائی جائے گی کیونکہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو اس کو پھر ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے.
میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں. اس میں ہم ممبرشپ کریں گے. یہ عمران خان رہائی فورس پرامن جدوجہد کرے گی اور جس دن انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان صاحب کو رہا کریں گے اس دن عمران خان صاحب ان کا شکریہ ادا کر کے اس کو ڈیزالو کر دیں گے. عید کے فوراً بعد تمام نوجوانوں سے میں پشاور میں حلف لوں گا اور اس کے بعد ہم آگے کا لائے عمل دیں گے. آئینی ہوگا، پرامن ہوگا، فورس وہی کرے گی جو پارٹی کرے گی، تو پھر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جو حکومتی کیمپ ہے ظاہر سی بات ہے انہوں نے آگے سے کہا جی کہ یہ فورس ایک سیکیورٹی تھریٹ ہوگی اور یہ جو ہے اگر انگلی ٹیڑھی کرنے کی بات کی جائے گی تو ہم انگلی توڑ ہی دیں گے. تو اس کا جو جواب آیا حکومتی کیمپ سے وہ مزید اگریسو تھا. ملاحظہ کیجئے. انگلی ان کی ہے ہی نہیں جسے یہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ ہوئی تو وہ پھر ٹوٹ جائے گی یا وہ انگلی جو ہے نا وہ نہیں رہے گی. لیکن اس طرح سے ایسے احتجاج سے، ایسے دھرنوں سے اور اس قسم کی جس کے تحریک ہے انہوں نے آج اعلان کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یا ان کے ساتھ سازش ہو رہی ہے یا یہ عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. This force is a direct threat to the peace and safety and security of entire Pakistan. دیکھیں نا، ریلیز عمران خان فورس کیا ہے بھئی؟ اس کو کیا جیل توڑ مہم چلانی ہے آپ نے؟ ڈیالہ توڑ مہم چلانی ہے آپ نے؟ کیا چلانا ہے؟ اسی ہفتے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور بڑی خبر دے دی اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو 2 بار ڈیل کی آفر ہوئی ہے لیکن وہ بہت ہٹ دھرم سے ہیں، اس وجہ سے یہ ڈیل جو ہے کسی چیز کے اندر مٹیریلائز نہیں ہو سکی. رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان سنواتے ہیں آپ کو. کریڈیبل بات یہ ہے کہ وہ کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان ضد کہیں یا ہٹ دھرمی، وہ راستہ نکالنے پہ آمادہ نہیں ہے. جو اس کی شرائط ہیں موجودہ حکومت پورا نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ادھر آ جائیں جدھر میں بیٹھا ہوں. 2 بڑی سنجیدہ ایفرٹس ہوئی ہیں محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کے درمیان. دوسرا کچھ لوگ باہر سے آئے تھے ایک ملک سے، وہ بھی بڑی سنجیدہ کوشش تھی. عمران خان صاحب ان کے ساتھ پہلے راضی ہو گئے، اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ گئے. انٹرسٹنگلی پی ایم ایل این کی حکومت کے اپنے ہی انفارمیشن منسٹر نے اپنے سینئر لیڈر رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات کی تردید کر دی اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا کہ وزیر اطلاعات کی جانب سے جو یہ خبریں ہیں ان کی سختی سے تردید کی جاتی ہے. عمران خان کے حوالے سے نہ کوئی ڈیل ہے نہ ہی کوئی ڈھیل ہے اور اسی قسم کی کوئی رعایت دینے کا جو تاثر ہے وہ بالکل غلط ہے. سو انٹرسٹنگلی رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کی اور انفارمیشن منسٹر صاحب نے اس کو جھٹلا دیا، کہا کہ یہ درست نہیں ہے. پروگرام کے سلسلے میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہے، رہنما پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. سب سے پہلے تحریک انصاف سے شروع کرتے ہیں. رہائی فورس کی ایک کانسیپٹ جو تھا پہلے آپ کی طرف سے وہ فلوٹ ہوا، پھر اس کے بعد آپ کی پارٹی کا اپنا اگریمنٹ نہیں تھا، پتہ چلا کہ وہ جو رہائی فورس ہے شاید وہ نہ بنے. یہ رہائی فورس کا آئیڈیا آیا کہاں سے اور اس کا مقصد کیا تھا اگر رہائی فورس بھی ہوتی؟ اور آپ مجھے خود بتائیں یہ پرسیپشن کیا دیتا ہے کہ یہ کس طرح کی فورس ہے؟ کوئی فزیکلی وائلنس کرے گی یا جا کے خود کوئی رہائی کرائے گی؟ میں آپ سے 1 منٹ پہلے مانگوں گا. I think we need to really focus on the issues جو کہ انڈر لائنگ ہے، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. جو ایک چیز کی ضرورت ہے، آئی ہوپ کہ طارق فضل چودھری صاحب اس پہ جواب بھی دیں گے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ایشو ہے کہ عمران خان کی ہیلتھ کے حوالے سے عمران خان کی فیملی نے یا بالخصوص ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان کے پرسنل ڈاکٹرز نے جن کا انہوں نے کہا ہے ابھی تک ان کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. فیصل سلطان صاحب جو ہیں جن کا انہوں نے کہا ہے وہ 3 سال پاکستان کے ہیلتھ منسٹر رہ چکے ہیں، کبھی ہیلتھ منسٹر رہتے ہوئے انہوں نے سیاسی بیان نہیں دیا. تو میرے خیال میں یہ حکومت ایک بار پھر وہی غلطی کر رہی ہے جو 5 دن انہوں نے عمران خان کی ٹریٹمنٹ قوم سے چھپائی اور کہا کہ ان کو ہسپتال نہیں لے جا کے گیا. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ آئی آنیسٹلی ڈونٹ ہیو مینی ڈیٹیلز یہ اس پہ رہائی فورس پہ. میرے خیال میں آج کوئی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے. میں آپ کو 1-2 باتیں جو ہے وہ کلیئرلی کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ کوئی الذوالفقار ٹائپ فورس بن جائے گی یا کوئی اس کو وہ سپن دے گا، I categorically reject that. Everyone in the party will. ایسے جو ہے وہ نہ کوئی ارادہ ہو سکتا ہے، نہ کلیکٹیولی سینئر لیڈرشپ، نہ سہیل افریدی چیف منسٹر کے پی ہے، ایسے جو ہے وہ کوئی ایشو یا کوئی ایسے ان کا خیال ہو سکتا ہے. باقی لیٹ دا پولیٹیکل کمیٹی ڈسکس اینڈ کم اپ ود کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، پھر آبویسلی وہ آگے جو ہے ڈسکنیکٹ ہے پارٹی کے اندر مختلف اسکول آف تھاٹ کا. کے پی کے اندر جو لوگ ہیں ان کا مختلف سینٹیمنٹ ہے. جو وفاق کی جماعت ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ رہائی فورس کا اعلان ہو گیا. دیکھیے یہ تو آپ کو
پھر پارٹی آفس ہولڈرز سے پوچھنا پڑے گا. میں پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہوتا تھا, ابھی جو ہے وہ صرف آفس ہولڈرز پہ مشتمل ہے. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے دیٹ. پارٹی میں ایشوز پہ ڈسکنیکٹ ہے, یہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, بٹ دیٹ اسٹل ڈزنٹ مین کہ جو پارٹی کے سینئر آفس ہولڈرز ہیں کلیکٹیولی, یا جو چیف منسٹر کے پی ہیں, وہ جو ہے وہ کوئی ایسے قدم لیں گے. اگر ابھی تک لینا ہوتا ہے یہی 4-5 دن جو ہے وہ دیکھ لینا, ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی وائلنس ہوئی یا اسلام آباد میں, الٹا تو پارلیمنٹ ہاؤس سے جیل جو ہے وہ اسلام آباد کی پولیس نے بنا دیا. سو دا پوائنٹ از, اور وہاں پہ بھی دیکھے اس میں سے کسی ایونٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اگر ایک سمپل سی آسک ہے جس کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر حکومت سچ کہہ رہی ہے تو عمران خان کے ڈاکٹرز کو امیڈیٹلی آج رات کیوں نہیں ملنے دیا جاتا؟ مطلب آئی جسٹ ڈونٹ گیٹ دس. دیکھیں پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کے ذہن میں شک و شبہات کیوں آتے ہیں, یا عمران خان کی فیملی ہے ان کے ذہن میں شکوک کیوں آتے ہیں. آئی ایم سوری, یہ چیز پھر آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پہ بھروسہ کریں, وہ بھروسہ جب آپ نے 5 دن عمران خان کی ٹریٹمنٹ کو چھپائے رکھا تو یو لاسٹ اینی ریمیننگ کریڈیبلٹی دیٹ یو ہیڈ. اس کے اوپر پھر یہ پولیٹیکل پولرائزیشن ڈال دیں. تو دیکھیں میرے خیال میں جب ہم بار بار ملک کو آگے رکھنے کی بات کرتے ہیں نا, میرے خیال میں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, چیف منسٹر, کیبنٹ, سارے سینئر ایم این ایز, یہ ذرا جو ہے وہ جو ایکسپریشن ہے کیا ہوش کے ناخن لیں اور ذرا آپس میں ملیں. انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھانا ہے, ہائیبرڈ نظام کے کسی اور پلر کو سمجھانا ہے, سمجھا دیں سو دیٹ وی کین گیٹ بیونڈ دس کرائسس. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس سوال کا تو مجھے تحریک انصاف کے اندر جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے. پی ایم ایل این کے اندر بھی کوئی یکسوئی نہیں ہے خیال کی. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کہ ڈیل آفر ہوئی اور پھر گفتگو ہوئی. آپ ہی کی جماعت میں جو آپ کے انفارمیشن منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی ہے. تو آپ کی تو خود نہیں معلوم کہ بھئی ڈیل آفر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. ذرا اس پہ ذرا اپنی رائے دیجئے, کیا ڈیل آفر ہوئی تھی؟ جو رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا تاڑڑے صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے شروع ہونے کے بعد پہلی دفعہ آپ کے چینل پہ اور آپ کے پروگرام میں آیا ہوں. تو آپ کے چینل اور پروگرام کی وساطت سے پوری قوم کو میں سب سے پہلے رمضان المبارک کی بہت مبارکباد دیتا ہوں. خیر مبارک. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو بہت مبارک کرے, پوری قوم کے لیے, پورے ملک کے لیے بہت اچھی اچھی خیر کی خبریں پاکستان کے لیے آئیں. آپ نے جو سوال کیا ہے, دیکھیں کسی طرح کی کوئی ڈیل یا ڈھیل جو ہے وہ نہ تو اس وقت کارڈز پہ ہے, نہ کوئی زیر بحث ہے یہ موضوع کسی بھی سطح کے اوپر. بات یہ ہے کہ ہر جو اسپوکس پرسن ہوتے ہیں, سیاسی شخصیات ہیں, ہر ایک کا اپنا ایک انداز گفتگو ہوتا ہے. اب ہم جب بات کرتے ہیں مذاکرات کی, میں مختصر آپ کو عرض کروں گا, لمبی اس پہ نہیں جائیں گے. جھگڑا صاحب نے بڑی اپروپریٹ باتیں کی ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. اب اگر بات کرتے ہیں مذاکرات کی تو میرا اس میں ٹیک یہ ہے کہ ہم مذاکرات کے حق میں ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے پہلے بھی گزارش کی تھی, اب بھی متمنی ہے اس بات کے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. کوئی اور اگر ان مذاکرات کا نام لے گا تو ہو سکتا ہے مذاکرات کا نام جو ہے وہ ڈیل کی شکل میں لے لے کہ یہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے. ڈیل اور ڈیل کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو زیر غور ہو. اس میں کلیئرٹی یہ ہونی چاہیے کہ عمران خان جو اس وقت پابند سلاسل ہیں, جیل میں ہیں, وہ پرائم منسٹر صاحب کے کسی آرڈر کی وجہ سے انہیں سزا نہیں ہوئی. سزا انہیں عدالتوں سے ہوئی ہے اور بڑے مشہور مقدمات ہیں, ان کی تفصیلات میں کیا جانا, سب کو پتہ ہے. 190 ملین پاؤنڈ سے لے کے آگے توشہ خانہ, 9 مئی اور یہ سارے, اس میں جو ریلیف آنا ہے وہ بھی عدالتوں سے آنا ہے. اچھا, تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عدالتوں کے ساتھ کوئی ڈیل اور ڈھیل کا چکر چل رہا ہے. ڈیل اور ڈھیل یہ تو ہو سکتی ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو ٹکراؤ کی پالیسی ہے, لڑائی اور تصادم, اور وہ بھی ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ, اسے چھوڑ کے آپ مذاکرات کی میز کے اوپر آئیں. ٹھیک ہے, کوئی اسے مذاکرات کے, نشستن گفتن کے, ڈیل کے اپنی مرضی ہے, لیکن صرف یہاں تک بات ہے. عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے پس پردہ یا بیونڈ دا سین کوئی ایسی ڈیل اور ڈیل. لیکن چودھری صاحب یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا, جیسے بڑی واضح بات کر دی آپ نے, بالکل کلیریفائی کر دیا, ایک نقطہ علیحدہ بتا دیا. رانا ثناء اللہ صاحب بڑے پرانے سیاستدان ہیں, انہیں اپنے ہر لفظ کی کیا ویلیو ہے, وہ کیا اس کا وزن ہے,
اس کو کیسے انٹرسپٹ کیا جائے گا, اس کو کیسے پرسیو کیا جائے گا, اس بات کا ادراک ہے. جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیل آفر ہوئی تھی, گفتگو ہو رہی تھی, تو I'm sure وہ ذمہ داری سے یہ بات کر رہے ہوں گے نا. سو وہ پھر ایسی بات کیوں کریں گے؟ وہ بھی آپ کی طرح اس طرح سے کہہ دیتے کہ بھئی ہمارا ڈیل کا مطلب یہ ہے. ان کا بیان بڑا کلیئر ہے. دیکھیے رانا صاحب کا جو تجربہ ہے اور جو ان کے الفاظ کا چناؤ ہے, میں دور دور تک ان کو نہیں پہنچتا. یہ حقیقت ہے, میں کسی مبالغے سے بات نہیں کر رہا. وہ بہت تجربہ کار ہیں اور سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, ہمارے استادوں میں سے ہیں. لیکن انہوں نے خود بھی اس کو ڈینائی کیا ہے. اگر آپ نے ان کے بعد کے پروگرام دیکھے ہوں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے خود بھی یہ بات کی ہے کہ میرا ڈیل اور ڈیل کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ اس نوعیت کی ہو رہی ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے تحت کوئی ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس الجھاؤ میں اور اس گفتگو میں ہمیں مزید جانا بھی نہیں چاہیے. کلیئرٹی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. آپ نے جن بیانات کا ذکر کیا, ہمارے انٹرنل سرکلز میں بھی جو گفتگو ہوئی ہے بالکل کلیئرٹی ہے. اس پہ کوئی ڈیل اور ڈیل والی بات بالکل بھی نہیں ہے. ہم ان سے جو مذاکرات کی میز کی بات کرتے ہیں, معاملات کو سیاسی انداز سے آگے لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں. آج کسی نے میرے سے ایک سوال کیا جو کہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, بڑے عرصے بعد کسی نے یہ سوال مجھ سے پوچھا کہ آپ کی پارٹی پہ بھی اور آپ کی لیڈرشپ پہ بھی بہت زیادہ مصائب رہے, مشکلات رہیں, اور عمران خان صاحب اب ان سے گزر رہے ہیں, ہم سارے ان سے گزر چکے ہیں, متعدد ادوار میں گزر چکے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ جب بھی ہم پہ مشکل وقت آیا ہم نے اس کو سیاسی انداز سے, سیاسی میدان میں سیاسی جماعتوں سے مقابلہ کر کے ہم وہاں سے باہر آئے ہیں. عمران خان صاحب نے کچھ جب جا رہے تھے تو وہ غلط موڑ گئے ہیں. وہ موڑ کیا انہوں نے موڑا ہے کہ وہ اب سیاسی میدان میں نہیں لڑ رہے, وہ ریاستی میدان میں لڑ رہے ہیں. سیاسی جماعتوں سے نہیں لڑ رہے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں. اور اس لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ ریاست جو ہے اس کا اپنا ایک وجود ہے اور وہ کسی ایک فرد کا یا کسی ایک ادارے کا نام نہیں ہوتی, وہ اداروں کے مجموعے کا نام ہوتی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں فوج ریاست عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب ریاست کو اگر ٹکر ماریں گے جس میں انٹیلیجنس ادارے ہیں, فوج ہے, عدلیہ ہے, ہمارا فورن آفس ہے, ہماری ساری یہ مل کے اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ادارے بنتے ہیں, تو وہ لڑ ان سے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ان کی گول پوسٹ ڈیفرنٹ ہے, انہوں نے غلط سیاسی میدان میں آئے, ہم سے لڑے, غلط گول پوسٹ یوز کیا ہے, یہ بات آپ کر رہے ہیں. میں اس سے پہلے کہ میں جھگڑا صاحب سے اس بات کا جواب لوں, کوئکلی مجھے بتا دیجئے عمران خان صاحب کی ان کی جو ذاتی ڈاکٹرز تک رسائی میں کیا رکاوٹ ہے, جو خاص طور پہ غیر سیاسی نوعیت کے ان کے جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں بھی ہمیں بڑی کلیئرٹی ہے. اب عمران خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ کی پرائرٹیز کیا ہے, اسی میں سے آپ کا جواب نکل آئے گا. ہماری ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہترین علاج کی سہولیات انہیں مہیا کی جائیں. اور اس سے پہلے بھی پمز جب ان کو لے کے گئے وہ دورہ مخفی تھا ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے, اور انہیں لے کے بھی ہم کسی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی درخواست پہ نہیں گئے تھے. جب ہمارے اپنے ڈاکٹرز نے جنہوں نے ان کا جیل میں معائنہ کیا, انہوں نے کہا کہ ان کا علاج ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل جہاں پہ اسپیشلائزڈ فیسلٹیز ہوتی ہیں ہر بیماری کی, وہاں ہوگا. ہم نے فوری شفٹ کیا. اس کے بعد دوبارہ 2 دفعہ انہیں شفٹ کرنا ہے ہاسپٹل, ہم نے بفور ٹائم ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اور بیسٹ پاسبل فیسلٹی ہوگی, ہم انوائٹ کر لیں گے. جب ابھی ان کا دورہ ہمارے 2 رکنی ڈاکٹرز نے کیا ڈیالہ جیل میں, تو ان کی لیڈرشپ کو بلایا ہم نے. بدقسمتی سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ان کے بیچ میں کہ کون سی لیڈرشپ آئے. جھگڑا صاحب کا نام آیا, میں مثال دے رہا ہوں, باقیوں نے اعتراض کر دیا. برسر گور کا نام اصل میں آیا, باقیوں نے اعتراض کر دیا, اجازت نہیں دی انہیں. تو یہ فیصلہ کر لیں 25 فروری کو عمران خان صاحب کو دوبارہ ان کی ایک انجیکشن لگنا ہے. آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں, کوئی ایسی چیز مخفی نہیں ہے. تو ہماری پرائرٹی یہ ہے بہترین ان کا علاج, اور میں اس بات کو اس ذمہ داری کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں. اس وقت چونکہ وہ کسٹڈی میں ہیں, جیل میں ہیں, تو ان کے علاج کی, ان کی دیگر سہولیات جو انہیں فراہم کرنی ہے, اس کی قطعی ذمہ داری ریاست پہ اور گورنمنٹ پہ ہے. چلے یہ میں جھگڑا ذمہ داری کو محسوس کر کے یہ میں جھگڑا صاحب کی طرف ہی بات لے جاؤں. یہ ایک بات ہے. دوسری بات, میں بس دوسری بات, جھگڑا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں جو مریض ہوتا ہے اس نے اسپتال میں کتنے عرصہ رہنا ہے, نہیں رہنا, اس نے یہاں علاج کرنا ہے, لاہور کرنا ہے, چھوٹے اسپتال, بڑا اسپتال, بیسٹ پاسبل فیسلٹی ہوگی. اور علاج جو ہے نا وہ اپنا علاج اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرتے ہوتے ہیں. سر ذاتی مالش کی طرف کی خواہش تو نواز شریف صاحب نے بھی کی تھی نا, یہ ہر کسی کی ہوتی ہے. ایک ذاتی مالش کی خواہش تو نواز شریف صاحب نے بھی تو ظاہر کی تھی نا, وہ تو ایک نارم ہے, اس میں کوئی آؤٹ آف دا بلو بات تو نہیں ہے کہ بھئی اپنا ڈاکٹر مانگ لیا. نہیں, ہم نے پہلے انہیں بلایا تھا. ابھی جب ان کی اس وقت ان کی ہمارے جو بورڈ تھا, پینل تھا ڈاکٹروں کا,
بلایا تھا برسٹر گور صاحب سے ابھی کال کر کے پوچھ لیں, انہیں اجازت نہیں ملی پارٹی کی طرف سے. چلیں میں جھگڑا صاحب سے جواب لے لیتی ہوں. جی 25 فروری کو جھگڑا صاحب عمران خان صاحب اگلے انجیکشن لگانے کے لیے, یہ ہمیں طارق فضل چودھری صاحب نے بتایا, ان کو دوبارہ اسپتال لے جایا جائے گا. یہ بھی کہہ دیے اگر آپ وہاں پہنچ جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں اس ٹریٹمنٹ کے لیے. دیکھیے میرے لیے اور میرے خیال میں عمران خان کے ہر سپورٹر کے لیے اور میرے خیال میں اس ملک کے آئین اور قانون کے نظام کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سمپلی آئین قانون فالو ہو اور اس میں ٹرانسپیرنسی بھی ہو. آپ نے ابھی خود ان سے کہا طارق صاحب ایز اے جینٹلمین تو وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے, لیکن دیکھیں بڑا مشکل ہوگا نا اس کا جواب دینا کہ ہم عمران خان کو ایکسیس نہیں دے رہے جبکہ نواز شریف کو ہم نے ایکچولی لندن بھجوایا. رائٹ, ٹھیک ہے, ایک سٹینڈرڈ کا ہونا. یا کبھی بھی آپ دیکھ لیں پولیٹیکل اریسٹ جتنے بھی ہوئے ہیں, کبھی جو ہے وہ بھٹو صاحب کے اریسٹ میں ان کو پھانسی دی گئی, لیکن ان کے ڈاکٹر, ان کے ڈینٹسٹ, وہ ان کے پولیٹیکل ایسوسیٹ تھے. ڈاکٹر نیازی آج بھی ان کی پریکٹس, فیملی یہاں پہ پریکٹس کرتی ہے, ان کو ہمیشہ ایکسس دیا گیا. ٹھیک ہے جی. عمران خان کی ہیلتھ اور پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس, ان دو چیزوں کو سیپریٹ کرنا پڑے گا. علیمہ خان صاحبہ بیان دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے اور حکومت کو پسند ہے یا نہیں پسند, جو ان کی فیملی کی رائٹس ہیں ود ریسپیکٹ ٹو میٹنگ عمران خان وین اٹ کمز ٹو ہز ہیلتھ, یا جو جب ایک بار حکومت نے, اگر میں بہت بھی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دوں, کمیونیکیشن میں 5 دن 6 دن پہلے انہوں نے مانا ہی نہیں کہ وہ پمز گئے, پھر انہوں نے کہا کہ 20 منٹ کا پروسیجر تھا. ٹھیک ہے جی. ان سب چیزوں کے بعد the government has to go out of the way to show transparency. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, right? I want to believe the government, لیکن کیا اس کے لیے سب سے آسان چیز نہیں ہے کہ جو عمران خان کے فزیشین ہیں, جو پاکستان کے سب سے بڑے کینسر ہاسپٹل کے مینیجنگ اسپیشلسٹ بھی ہیں, جو 3 سال پاکستان کے ہیلتھ منسٹر رہے ہیں, جو پاکستان کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کووڈ کا NCOC میں پورا پروسیس ہیڈ کیا, اور جن کو میرے خیال میں اکتوبر نومبر 2024 تک 2 بار 3 بار ایکسیس دی گئی, اور مشرف زیدی نے اسکائی نیوز پہ وہ کاغذ پہ جب وہ 870 ملاقاتیں دکھا رہے تھے اسپیسیفکلی کہا کہ ان کے ڈاکٹرز کو تو جب وہ ان کو جانا پڑتا ہے تو اجازت ہوتی ہے. دس از ناٹ رائٹ. کیا کہتے ہیں, ریلیف فورس, دھرنا, نو دھرنا, ٹھیک ہے جی, نیگوسیشنز, نو نیگوسیشنز, ان ساری چیزوں کا عمران خان کی صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری چیز, ایک بات صرف رانا ثناءاللہ کی بیان پہ, عمران خان کو ڈیل آفر ہوئی ہے یا ڈیل آفر نہیں ہوئی اور حکومت کا کیا سٹانس ہے, یہ حکومت ہی ڈیسائیڈ کر لے. ایک بات جو یہ رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ ہے یا اس ٹائپ کی جو بہت سٹیٹمنٹس آتی ہیں, اس سے جو ظاہر ہوتی ہے کہ اگر عمران خان صحیح بات کر لیں تو یہ کرائسس ختم ہو. اس کا یہ مطلب, آئی ایم سوری, کہ یہ سارا عدالتی نظام جو عمران خان کے خلاف چلا ہے یا جو کنوکشنز ہیں, ان کا انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان کا پاکستان میں جو پاور اس پاور والا آئین ہے اس کے ساتھ ایک سائیکل ہے. چوائس صاحب بس آخر میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے جس کے نتیجے میں یہ دھرنوں کی بات کرتے ہیں, رہائی فورس کی بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر سے باہر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں, یہ فوراً ختم ہو جائے اگر جو ان کے اپنے فزیشین سے ان تک ایکسس دے دیں. حکومت علاج کرانا چاہتی ہے, 25 فروری کو لے کے بھی جا رہی ہے, لیکن ان کے پرائیویٹ فزیشینز اگر ساتھ نہیں ہوں گے تو تب تک یہ معاملہ سیاسی رہے گا اور اس سیاست اس پہ ہوگی. دیکھیے یہ جو آپ نے, میں بالکل اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن ابھی جو آپ نے رہائی فورس کی بات کی, اس سے پہلے بھی تیمور صاحب نے, جھگڑا صاحب نے بڑا اس کا ایک بڑا ڈیسنٹ اور بڑا ریزنیبل جواب دیا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن جنہوں نے رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا تھا, میرا خیال ہے وہ متاثر ہیں اس گروہ اور ان لوگوں سے کہ جنہوں نے بنو جیل پہ حملہ کر کے اپنے وہاں سے دہشت گرد ساتھی جو وہاں پہ قید تھے, جیل کی دیوار کرا کے انہیں رہا کرا کے لے گئے تھے. میرا خیال ہے ان سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ رہائی فورس بنانے کی بات کی ہے کہ یا جیل پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں, میری سمجھ سے دوبارہ ہے. لیکن فورس یاد رکھیں ہمیشہ ریاست کی ہوتی ہے, ریاست کے علاوہ کوئی فورس کسی بھی ملک میں کسی بھی اسٹیٹ میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. فورس آلویز بلانگس ٹو اسٹیٹ. تو یہ بڑی اچھی بات کی ہے جھگڑا صاحب نے کہ, اور میں جو ان کی پولیٹیکل پارٹی نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں یا اپنی رائے دی ہے کہ اس طرح کی کسی فورس کا نہ کوئی وجود ہے نہ ہمارا بنانے کا ارادہ ہے, دس از اگین اپریشیبل. باقی جی جو بات دوبارہ آپ نے کی ہے,
میں نے آپ کو پہلے یہ بات کی کہ ابھی آخری ملاقات کے وقت ان کی فیملی کے ایک ممبر برسر گور اور ان کے ڈاکٹر کو اس تک انوائٹ کیا گیا تھا. اس طرح بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے علاج کے دوران ہم انہیں دعوت دیں, لیکن پہلے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں طے کر لینا چاہیے کہ کس نے آنا ہے, کیونکہ لاسٹ مومنٹ پہ 1.5 سے 2 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے. ٹھیک ہے. نہیں لائے. طارق فضل چودھری صاحب, اگر ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل جو ہے وہ ریکویسٹ کریں کہ 25 تاریخ کو ان کو ایکسس دیا جائے تو حکومت الاؤ کرے گی؟ دیکھیے ڈاکٹر فیصل وغیرہ پہ یہ انسسٹ تو کر رہے ہیں, بے شک وہ ہیلتھ منسٹر بھی رہے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ریلیونس دیکھی جائے تو وہ آپتھمالوجسٹ نہیں ہیں, کوئی آنکھوں کے امراض کے وہ ماہر نہیں ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ جس ٹریٹمنٹ کی عمران خان صاحب کو ضرورت ہے, جو دی گئی ہے اور جو دی جائے گی, اس کا ڈاکٹر صاحب جو ہیں کوئی ایکسپرٹ ہیں. میں خود جو ہے MBBS ڈاکٹر ہوں, لیکن میرا شعبہ رہا ہے سرجری رہا ہے. مجھے آنکھ کے امراض کا یا اس کے علاج معالجے کا بہت کم پتہ ہے, بہت کم. تو اس لیے اگر کوئی اس فیلڈ کا ڈاکٹر ہو, اور ان کے اپنے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ تو کہہ چکے ہیں کہ جو دوسرے ڈاکٹر ندیم صاحب گئے تھے شفا ہاسپٹل سے, وہ ہمارے نامینی تھے. میں تو حیران ہوں, اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف بعد میں یکسر جو ہے انہوں نے اسے اپنا سٹینس وہ واپس لے لی ہے. حالانکہ اس وقت بھی ان کی مشاورت شامل تھی. آپ پوچھیں سلمان آپ کا نقطہ آ گیا. ٹھیک ہے کہ فی الحال حکومت ان کو ایکسس دے گی, اور 25 فروری کی جو آپ نے ہمیں تاریخ بتائی ہے کہ اس دن خان صاحب کو دوبارہ ہسپتال لے جایا جائے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے طارق فضل چودھری, تیمور سلیم جھگڑا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, کلوزنگ نوٹ ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے.